अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशुमार लोगों ने ये सवाल पूछा, क्या जिन्नात ख़वातीन के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं? क्या जिन्नात मर्द और औरतों पर आशिक हो सकते हैं? हकीकत ये है कि इस तरह के हसास टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने के लिए कतई तैयार नहीं था, लेकिन बहुत सारे सवालात मौसूल होने पर मजबूरी से इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। आज के टॉपिक में हम शरई हवाले से भी गाइड करेंगे कि कुरान और हदीस से हमें दलाइल क्या मिलते हैं, और मुआशरे में जो मुशाहदात हैं, जो मरीज़ों के साथ मसाइल पेश आ रहे हैं। आप देख रहे हैं उस्मान यज़मानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पीस एंड लाइट। अगर जादू जिन्नात से मुतासर मरीज़ों के मुशाहदे को सामने रख कर बात करें तो मरीज़ों के बकौल उनके साथ इस तरह के मामलात महसूस होते हैं कि जिस तरह सोए हुए कोई चीज़ उनके साथ फ़िज़िकल हो रही है, इस तरह के मामलात होते हैं। मर्द हज़रात की बहुत ज़्यादा कॉल आती है कि सोए हुए उन पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। ख़वातीन के साथ भी ऐसे मसाइल पेश आते हैं। तो सबसे पहले हम मुशाहदात के हवाले से अगर बात करें तो वो ये है, मेरे पास ऑफ़िस में एक ख़ातून आई तो उसने आकर बड़ा परेशानी का इज़हार किया। उसने कहा, उस्मान भाई 5 साल से जिन्नात मुझे तंग कर रहे हैं। मेरे कभी बाल कट जाते हैं, कभी मेरे कपड़ों पे कट लग जाते हैं, और कभी मेरे सर में बहुत शदीद दर्द स्टार्ट होने लगती है, और कभी मुझे बेचैनी घबराहट होने लगती है, कभी मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, और मुझे अजीबो-गरीब आहट फ़ील होती है। तो मुझे कन्फ़र्म है कि जिन्नात मुझे तंग करते हैं। तो यहाँ बस नहीं है, इससे भी ज़्यादा परेशान कुन बात कहती ये है कि रात को सोए हुए मुझे ऐसे महसूस होता है जिस तरह मेरे साथ कोई फ़िज़िकल हो रहा हो। तो अब ये बात कहती मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। आमल हज़रात के पास जाती हूँ तो वो सारे आमल कहते हैं आप पर आशिक जिन मुसल्लत हैं। कोई मेरे पाँव को मेहंदी लगा देता है, कोई कहता है रात को ये खुशबू लगा के सोएं। मुख्तलिफ़ आमल हज़रात मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुझे पढ़ाइयाँ देते हैं, लेकिन मुझे प्रॉपर 5 साल से ये मामलात सामने आ रहे हैं। कभी वीक में 2 दफ़ा मेरे साथ ऐसी हरकत महसूस होती है, कभी 15 दिन में 2-3 दफ़ा होती है, महीने में कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा। काफ़ी मैं कहती परेशान हूँ इस वजह से भी, और बाकी भी जो जिन्नात मुझे तंग करते हैं, कभी बाल कट जाते हैं, कभी सर में पेन, ये सारी चीज़ें उसने बताई। अब इस बात को ज़रा आपने तवज्जो से सुनना है। अब उस सिस्टर से मैंने सवाल किया कि सिस्टर आपकी एज कितनी है? उस बहन ने बताया, उस्मान भाई मेरी एज है 35 साल। अब मैंने दूसरा सवाल पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं? कहती, उस्मान भाई मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई। अब आपसे भी सवाल है, वीडियो सुनने वालों से भी, कि एक खातून 35 साल उसकी एज है और मीडिया के दौर में रह रही है। घर से बाहर निकलें तो साइन बोर्ड जो नज़र आ रहे हैं उस पे भी ख़वातीन की, मर्दों की तस्वीर हैं। फितने का दौर है, और उस बहन के साथ शैतानी मामलात भी हो रहे हैं, जिस तरह के कभी बाल कट जाते हैं, कभी सर में पेन है, कभी उनको घर में आहट महसूस होती है, कभी दरवाजे खटकते हैं, कभी कोई दरवाजे लॉक कर देता है। जिन्नात और शयातीन की आहट भी महसूस होती है। अब ऐसी खातून की जब शादी नहीं हुई हुई तो क्या जिन्नात शयातीन उसके ख्वाब में आकर उसको मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे नहीं डाल सकते? क्या जिन्नात और शयातीन उसके ख्वाब में आकर मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें इख्तियार नहीं कर सकते? क्या जिन्नात और शयातीन ख्वाब में आकर उसके ज़हन को कंट्रोल नहीं कर सकते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है ना कि ख्वाब की 3 किस्में हैं, अल्लाह की तरफ से, शैतान की तरफ से, और नफ्सियाती ख्वाब। अब हम आते हैं नफ्सियाती तरफ। अब एक खातून जिसकी एज है 35 साल, तो क्या उसकी बॉडी की कोई ज़रूरत नहीं है? जिस तरह हमें खाने की ज़रूरत होती है बॉडी को, जिस तरह पानी पीने की बॉडी को ज़रूरत होती है, जिस तरह हमारी बॉडी को सोने की ज़रूरत होती है, जिस तरह हमारी बॉडी को क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत होती है, इसी तरह शादी भी इस बॉडी की ज़रूरत है। इस्लाम कहता है कि बालिग होने के बाद फ़ौरी शादी कर दी जाए। अब हमारी तो मजबूरियाँ बहुत है ना, बच्चा अभी पाँव पे नहीं खड़ा हुआ कहते हैं, ठीक है। अब देखें ना, किसी बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा क़ज़ाए हाजत के लिए उसने वॉशरूम जाना है, तो घर में वॉशरूम नहीं बना हुआ, वो कहे अब्बा जान मैंने वॉशरूम जाना है, तो अब्बा जान कहे बेटा अभी गुंजाइश नहीं है, जब वॉशरूम पैसे आएंगे फिर बनाएंगे, फिर आप अभी सब्र करो। तो क्या सब्र होगा उससे? तो देखें, सब्र के लिए इस्लाम ने कुछ चीज़ें बताई हैं, इंशाल्लाह मैं वो इलाज में डिस्कस करूँगा कि अगर आपकी गुंजाइश नहीं है, रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा, तो उस मौके पे आपने क्या करना है, वो भी इस्लाम ने चीज़ें बताई हैं। तो अब ऐसी बहन जिसकी एज 35 साल है, शैतानी असरात भी हैं,
ڈرونے خواب بھی آتے ہیں، کیا اس کی باڈی کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کو اس طرح کی چیزیں فیل نہیں ہو سکتی؟ اچھا بہرحال اس بہن کو تو ہم نے ٹریٹ کیا، وہ آئی، ہم نے اس کے کچھ ٹیسٹ کروائے، میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، تو ان سے میرا مشورہ وغیرہ چلتا رہتا، اس کے کچھ ٹیسٹ کروائے تو اس کو ہارمونز کا ایشو تھا، بہت زیادہ ایشو تھا، تو وہ تو الحمدللہ بہتر ہو گئی۔ اب یہاں میں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، خدا را مجھے قرآن و حدیث سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملی، قرآن و حدیث سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ جنات انسانوں کے ساتھ، جنات خواتین کے ساتھ، جنات مردوں کے ساتھ فزیکل ہوں، میاں بیوی والے معاملات قائم کر سکیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ عامل حضرات نے اپنی دکان چلانے کے لیے، دکان چمکانے کے لیے اس طرح کی باتیں مشہور کر رکھی ہیں، بہت ساری علامات 15-20 انہوں نے عاملوں نے خود پیج پہ لکھی ہوئی ہیں۔ ینگ خاتون ہے، اس کے سامنے پیپر رکھیں گے، اس کے اوپر نشان لگوائیں گے، وہ کامن چیزیں ہیں۔ کسی بھی خاتون کی اگر شادی نہیں ہوئی، کسی بھی مرد کی اگر شادی نہیں ہوئی، اس کو وہ خیالات آ سکتے ہیں، اس پر وہ سوچیں مسلط ہو سکتی ہیں۔ ظاہر بات ہے شیطان ہی تو ہمارا دشمن نہیں ہے نا، انسان کا نفس بھی تو انسان کا دشمن بن جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس بھی تو برائی کی طرف ابھارتا ہے نا۔ اب ضروری نہیں کہ صرف شیطان ہی اس کے ساتھ فزیکل ہو رہا ہے۔ تو اب یہاں بہت سارے بہن یا بھائی یہ سوال کریں گے، نہیں 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 عثمان بھائی ایسی بات نہیں ہے، میری تو شادی ٹائم پہ ہو گئی تھی۔ اب اس طرح کا ایک اور گروہ بھی ہے، شادی ہوئی، شوہر چلا گیا یورپ، بیوی رہ رہی ہے پاکستان، اب میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہیں، شوہر آ رہا ہے سال کے بعد، شوہر آ رہا ہے 2 سال کے بعد، شوہر صاحب آ رہے ہیں 3 سال کے بعد۔ اب آپ بتائیں شادی کا کیا فائدہ؟ 3 سال کے بعد شوہر واپس آ رہا ہے، شوہر کو وہاں رہ کر محسوس ہو رہا ہے کہ جنات اس کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں، اور بیوی کو گھر میں رہ کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جنات میرے ساتھ کچھ کر رہے ہیں۔ اور بھائی اس کو ہارمونز کا زیادہ ایشو ہوتا ہے۔ میں 14 سال کا ایکسپیرینس تجربہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ عاشق جن کے نام سے عامل حضرات لوٹ رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، اور جو مریض اپنا مسئلہ بتاتے ہیں وہ غلط نہیں کہتے، ان کے ساتھ واقعتاً ایسا ہو رہا ہوتا ہے، مریض بالکل صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، خواتین اپنا مسئلہ بالکل صحیح بتا رہی ہوتی ہیں، مرد حضرات کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کو ڈیپ ہم نے سمجھنا ہے۔ اچھا اس موقع پر کچھ بہنیں ہماری کہیں گی نہیں نہیں میرا شوہر رہتا بھی پاکستان میں ہے، ہم ایک ہی میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، اور ہماری شادی بھی ٹائم پہ ہوئی، ہم صبح شام کے اذکار بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں، دیکھیں بہت ساری خواتین، بہت سارے مرد ایس ایم ایس کے ذریعے سے مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھیج رہے ہوتے ہیں، کومنٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں، میں سب کا رپلائی نہیں کر سکتا، دیکھیں ہزاروں ایس ایم ایس اور کال ایک دن میں آ رہی ہوں، میں اکیلا کیسے ڈیل کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اور دین بھی کہتا ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ سب سے پہلے تو ان سے معذرت، میرے بہن بھائی بہت سارے ناراض ہوتے ہیں اس بات سے، عثمان بھائی آپ جواب نہیں دیتے۔ اب عثمان بھائی کتنے لوگوں کو جواب دے سکیں گے؟ اب ہمیں جو کال چل رہی ہوتی ہے تو ایک مرتبہ ہم کال سن رہے ہوتے ہیں تو 4 کالیں اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، اب اس کے بعد جس کی باری آتی ہے ہم کال اٹینڈ کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی کال نہیں اٹینڈ ہوتی۔ آپ میری رسپیکٹ کرتے ہیں، میرے پروگرام سنتے ہیں، معذرت اس بات کی کہ میں ٹائم نہیں دے پاتا۔ اچھا اب میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سے، کال کے ذریعے سے مجھے بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ رات کو سوئے ہوئے ایسی چیز فیل ہوتی ہے، مرد کہتے ہیں میرے ساتھ سوئے ہوئے ایسا معاملہ فیل ہو رہا تھا۔ عثمان بھائی یہ کیوں ہے؟ ایس ایم ایس پہ تو میں نہیں بتا سکتا نا، پیشنٹ کی مکمل ہسٹری لینے کے بعد یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ ہارمونز کا ایشو ہے، اسے وقت پہ شادی کروانی چاہیے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے مرد جو ہیں وہ حکیموں کے پاس گھوم رہے ہیں، یعنی ان کے ساتھ اس طرح کے میڈیکلی ایشوز ہیں، وہ ڈاکٹروں سے بھی میڈیسن کھا رہے ہیں، دوسری طرف سے بھی کھا رہے ہیں، وہ میاں بیوی والا ان کا تعلق ہی نہیں ہے، ان کی مجبوریاں ہیں، بہت سارے مسائل میڈیکلی بھی ہیں، سٹریس والے معاملات بھی ہیں، اور ہارمونز کا ایشو بھی ہے، خواتین کے ساتھ زیادہ تر ہارمونز کا ایشو ہے، اور اس طرح کے اور بھی کئی معاملات ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم صبح و شام کے اذکار کی پابندی نہیں کرتے، ہم دعائیں نہیں پڑھتے، ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ جب یہ ساری چیزیں ہم نہیں کرتے تو ضروری نہیں ہے کہ جن اور شیطان خود آ کر آپ سے فزیکل ہوتا ہو، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ شیطان رات کو خواب میں آتا ہے، خواب میں آ کر مختلف قسم کے لبادے اڑتا ہے۔ مرد ہے تو اس کے خواب میں کوئی عورت کی شکل میں خاتون بن کے آ جائے گی جن، اچھا اب عورت ہے تو اس کے خواب میں بھی اس کو فیل یہی ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی چیز آ کر فزیکل ہوئی ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، وہ خواب میں خیالات میں فیل ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی انسان کا نفس، یا اسی طرح ہم کھانا کھاتے ہیں اور قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں ہارمونز کا ایشو ہوتا ہے، تو وہ چیزیں ذہن پر سوار ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو مختلف چیزیں یہ آپ ڈیپلی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس پر میں مزید ڈیپ بات نہیں کر سکتا،
تو لہٰذا یہ خوف ذہن سے نکال دیں۔ عامل حضرات نے جو علامات لکھی ہوئی ہیں، جو سمٹمز لکھی ہوئی ہیں، یہ کوئی قرآن و حدیث میں نہیں آئی، ان کے تجربات ہیں۔ میں بھی اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں۔ 14 سال میں میرے تجربے میں جو چیز آئی ہے، جنات خود فزیکل نہیں ہو سکتے، کوئی ایسی شرعی حوالے سے دلیل نہیں ملتی۔ تو اب ہم آتے ہیں شرعی حوالے سے، کہ عامل حضرات کے پاس کون سی دلیلیں ہیں، وہ کون سی چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان کے علم وہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ تو چلیں شرعی حوالے سے میں کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک عامل سے میری بات چیت شروع ہوئی، میں نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے قرآن و حدیث سے، آپ خواتین کو کہہ رہے ہیں کہ جنات آپ سے فزیکل ہو سکتے ہیں، آپ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں حدیث دیتا ہوں آپ کو۔ میں خود بڑا حیران ہوا۔ اس نے حدیث کیا پیش کی؟ اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استحاضہ والی خاتون نے سوال کیا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہذہ رقضہ رقضات الشیطان، یہ تو شیطان کے کچوکوں میں سے ایک کچوکا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض والی خواتین کو وقت سے زیادہ جو حیض آتا ہے وہ استحاضہ ہے، اور وہ شیطان کے کچوکوں میں سے ایک کچوکا ہے۔ تو کہتا ہے اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی، شیطان جو ہیں، جنات ہیں، یہ خواتین سے فزیکل ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس بھائی کو کہا کہ اب جتنی استحاضہ والی خواتین ہیں جن کو وقت سے زیادہ خون آتا ہے یا اس طرح کی چیز آتی ہے، تو کیا ان کے ساتھ جنات فزیکل ہوتے ہیں؟ آپ اس بات کی تحقیق کر چکے ہیں، آپ یہ بات جو کر رہے ہیں اس پہ پکے رہیے گا، یہ بات ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں میں 100% اس بات کا کہتا ہوں کہ جس خاتون کو بھی استحاضہ کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جنات شیاطین فزیکل ہوتے ہیں، کیونکہ استحاضہ کا جو مسئلہ ہوتا ہی شیطان کی وجہ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی کہ شیطان کے کچوکوں میں سے ایک کچوکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بھائی سے میں نے سوال کیا، چلے میرے سوال کا جواب دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ والا استحاضہ کا مسئلہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں 10 خواتین کو تھا، جلیل القدر صحابیات کو تھا، بہت بڑی صحابیات، بڑے درجے والی صحابیات کو استحاضہ کا مسئلہ تھا۔ یہاں بات بس نہیں ہے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب بنت جہش اور ہماری والدہ ماجدہ، ان کے ساتھ بھی استحاضہ کا مسئلہ تھا۔ اب آپ اس بات پہ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ ان کے ساتھ جو استحاضہ کا مسئلہ تھا وہ شیاطین کی وجہ سے تھا، ایسے معاملے کی وجہ سے تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بھائی اس حدیث کو جو آپ دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہو، انما ہذہ رقضہ رقضات الشیطان، کہ خواتین کو جو حیض کا استحاضہ کا مسئلہ بنتا ہے یہ تو شیطان کے کچوکوں میں سے کچوکا ہے، اس کا یہ قطعاً ترجمہ نہیں ہے، اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جنات جو ہیں وہ خواتین سے فزیکل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اتنے دنوں میں وہ نماز صحیح نہیں پڑھ سکتی، دینی معاملات میں پیچھے رہ جاتی ہیں، اس میں شیطانی معاملات داخل ہو جاتے ہیں، وہ دین کے معاملے میں اتنی سٹرونگ کاربند نہیں رہ سکتی۔ کسی عالم نے، کسی محدث نے اس کی تشریح میں یہ بات لکھی ہو کہ استحاضہ کا جو خواتین کو مسئلہ ہوتا ہے جنات کے فزیکل ہونے کی وجہ سے، کسی نے نہیں یہ بات لکھی۔ تو لہٰذا اس طرح کی بڑی بڑی باتیں بغیر تحقیق کے نہیں کرنی چاہیے، علماء سے ملیں۔ ایسا قطعاً کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ جنات جو ہیں خواتین سے فزیکل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خواب میں آ کر مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، خواب میں آ کر وسوسے ڈال سکتے ہیں، خواب میں آ کر مختلف قسم کی کیفیات میں وہ آپ کو کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس بات کی طرف آئیں کہ جنات اور شیاطین خود انسان کے ساتھ فزیکل ہوتے ہیں، ایسی کوئی دلیل ایسی نہیں ملتی۔ یہ ساری چیزیں عامل حضرات نے اپنی دکان چمکانے کے لیے، دکان چلانے کے لیے خواتین کو، مردوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے ایسی باتیں کی ہیں۔ عاشق جن کے متعلق شیخ الحدیث حافظ عبدالستار حماد حافظہ اللہ اپنے فتاوی اصحاب الحدیث میں لکھتے ہیں 5 نمبر جلد میں، ہماری تحقیق کے مطابق انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور جن ایک لطیف نظر نہ آنے والا جسم رکھتے ہیں، ان دونوں کا جنسی ملاپ ناممکن ہے، یعنی انسانوں کا اور جنات کا جنسی ملاپ عبدالستار حماد حافظہ اللہ لکھ رہے ہیں اپنے فتاوی میں کہ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ عاملین اپنا کاروبار چمکانے کے لیے خود ساختہ واقعات بیان کرتے ہیں، پھر وہ ان آیات اور احادیث سے اپنے مطلب کا جواز بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ ہماری ریسرچ کے مطابق اس قسم کی جتنی روایات ہیں وہ خود ساختہ اور ناقابل اعتبار ہیں۔ جنات کا انسانی خواتین کے ساتھ ملاپ ناممکن ہے۔ اب یہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، عالم دین ہیں، یہ اپنا موقف اپنے فتاویٰ میں لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح میں نے اور بھی بہت سارے علماء سے سوال کیا، میں اپنا موقف صرف نہیں دے رہا، میں نے بہت سارے علماء سے یہ سوال پوچھا اور کسی عالم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ فلاں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جن جو ہے کسی خاتون سے یا کسی مرد سے فزیکل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، نفسیاتی طور پہ یا ہارمونز کی وجہ سے بہت سارے خیالات، تھاٹس، وسوسے نفس کی وجہ سے وہ آ سکتے ہیں، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن جن آئے اور کسی کے ساتھ ایسے معاملات کرے، یہ عاشق جن کے نام سے بہت ساری دکانیں چل رہی ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے خواتین کو، مردوں کو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ اس طرح کے وسوسوں میں، اس طرح کے خیالات میں، اس طرح کے اثرات میں آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو آپ کے ساتھ میں کچھ علاج شیئر کر دیتا ہوں، آپ اپنے گھر میں رہ کر اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کو اس کا حیران کن رزلٹ ملے گا۔ اب اس چیز کا آسان ترین علاج یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کے خیالات، اس طرح کے وسوسے چل رہے ہیں یا آپ کو اس طرح کی چیزیں فیل ہو رہی ہیں، تو میں آپ کے ساتھ 5 چیزیں شیئر کرتا ہوں۔ ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، 3 مہینے پابندی سے اس پر عمل کریں، آپ کو 1 مہینے بعد اپنی لائف میں ایک واضح چینج نظر آئے گا۔ نمبر 1، وقت پر شادی بالغ ہونے کے بعد انسان کو فوری کر لینی چاہیے۔ ماں باپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کی شادیاں وقت پر کریں، کیونکہ جب شادی وقت پر نہیں ہوتی تو اس کے بعد ہارمونز کا ایشو بنتا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ کھانا کھاتا ہے، گرم چیزیں کھاتا ہے، دوسری چیزیں کھاتا ہے، ظاہر بات آنکھوں سے بہت کچھ دیکھتا ہے، بازار میں نکلتا ہے، باہر نکلتا ہے، تو اس کے جذبات ابھرتے ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ہے کہ کوشش کرنی ہے شادی وقت پر۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں شادی ہو گئی ہے لیکن اور میرا ہسبینڈ جو ہے، خاتون کہتی ہے وہ دوسری کنٹری میں رہتا ہے، تو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی نے دوسری کنٹری میں جانا تو اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھے۔ 60 سال کی یہ زندگی ہے، تو یہ بھی ایک دوسرے سے دور گزارنا کوئی عقل مندی والا کام نہیں ہے۔ اب کچھ بھائی یہ کہیں گے کہ بھائی مجبوراً ہم دوسری کنٹری میں آئے ہیں، پاکستان میں رہ کر گزارا نہیں چلتا تھا، یہ چیزیں جس طرح گزارا چلانا بہت ضروری ہے، کام کرنا بہت ضروری ہے، اسی طرح اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھنا، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ رکھنا، ان کی تربیت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، آنکھ اور کان کی حفاظت۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آنکھ اور کان کی حفاظت کیسے؟ یعنی جب بازار میں نکلنا ہے تو اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں، ادھر ادھر غلط جگہ پر نہ دیکھیں، غلط سوچ سے نہ دیکھیں۔ اور انسان کے پاس اپنا موبائل ہے یا میڈیا کا دور ہے، سائن بورڈ ہیں، مختلف چیزیں ہیں، تو جتنا ہو سکے اپنی آنکھ کی حفاظت کریں۔ اور اسی طرح کان کی حفاظت کریں، کان سے میوزک نہ سنیں، سانگ نہ سنیں، کیونکہ میوزک سننے سے بھی ایسے جذبات ابھرتے ہیں، سانگ سننے سے بھی ایسے جذبات ابھرتے ہیں، انسان کے ہارمونز اپ ڈاؤن ہوتے ہیں اور انسان کو شیطانی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میوزک سننے والے کوشش کریں وہ کثرت سے تلاوت سنیں۔ الرقیۃ الشرعیہ ہمارے چینل پیس اینڈ لائٹ پر بھی موجود ہے، وہاں سے دیکھ لیں، یا کوئی اور چینل سے رقیہ شرعیہ لکھ کے سرچ کریں، کثرت سے وہ تلاوت سننا شروع کر دیں۔ نمبر 3، جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھیں۔ جس طرح رمضان کے روزے انسان پر فرض ہیں، انسان رکھتا ہے، تو اسی طرح جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنے سے انسان کی انرجی ڈاؤن ہوتی ہے اور اس کے ہارمونز جو ان بیلنس ہو جاتے ہیں وہ بیلنس ہوتے ہیں، سکون میں آتے ہیں، انسان کی باڈی ریلیکس فیل کرتی ہے، اس کی انرجی ڈاؤن ہوتی ہے، اس کے اس طرح کے خیالات ڈاؤن ہوتے ہیں۔ نمبر 4، صبح و شام کے اذکار اور 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ نمازوں میں اگر سستی ہے تو اس کو دور کریں، صبح شام اذکار جو مسنون اذکار ہیں وہ پابندی سے کریں۔ کچھ لوگوں کو صبح شام کے اذکار کا پتہ نہیں ہوتا، آپ usmanyazmani.com ویب سائٹ جو ہے وزٹ کریں گے تو وہاں بلاگ میں جا کر آپ کو انشاءاللہ صبح شام کے اذکار مل جائیں گے۔ ویسے بھی مارکیٹ سے بھی مل جاتے ہیں کارڈ، اور ویسے بھی سرچ کریں تو صبح شام کے اذکار کارڈ آپ کو مل جائیں گے۔ اور نمبر 5، ہر نماز کے بعد یہ دعا آپ نے 100 دفعہ پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
یہ 5 چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، 5 چیزوں کو زندگی میں اپلائی کریں، 3 مہینے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، آپ کو پہلے مہینے میں ہی انتہائی پازیٹیو سائن آنا شروع ہوں گے، لائف میں سکون آنا شروع ہوگا۔ تو یقیناً ہمارے اندر ہی کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہم اذکار نہیں کرتے، دعائیں نہیں پڑھتے، آنکھوں کا خیال نہیں کرتے، کانوں کا خیال نہیں کرتے، اور اسی طرح اور بھی معاملات ہیں، شادی وقت پہ نہیں کرتے، ہماری کمی کوتاہی، اس کو ہم دور کریں تو ہمارے اس طرح کے مسائل سارے حل ہو جائیں گے۔ آخر پہ میں بات یہی کہوں گا کہ اس ٹاپک پر جتنا میں نے اپنا موقف دیا ہے، میں نے کوشش کی ہے اس ٹاپک پر جتنی ریسرچ کر سکتا تھا، علماء سے پوچھ سکتا تھا، اور نیت میری یہی ہے کہ میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان پہنچاؤں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ رب العزت ہم کو اس فتنے کے دور میں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔